बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम पिग्मेलियन जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का बहुत ही मशहूर और अहम प्ले है उसे स्टडी करेंगे। ये प्ले जो है ये 16 अक्टूबर 1913 में वीना में सबसे पहली दफ़ा, जो कि ऑस्ट्रिया का एक शहर है, परफॉर्म किया गया था। इसकी जो जानरा है वो रोमांटिक कॉमेडी है और ये इसकी जो स्टोरी है वो ग्रीक मिथिकल कैरेक्टर पिग्मेलियन पर या ग्रीक मिथ पर बेस करती है। ग्रीक मिथ पिग्मेलियन की है क्या? पिग्मेलियन ग्रीक का एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा शख्स है जो कि स्टैचू मेकर था और वो एक खूबसूरत तरीन औरत का एक मुजस्मा बनाता है और उस मुजस्मा बनाने के बाद अपने ही बनाए गए एक खूबसूरत औरत के मुजस्मे का दीवाना हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। फिर वो मोहब्बत के एक देवता एफ्रोडाइट उससे इल्तिजा करता है, दरख्वास्त करता है कि आप इस जो स्टैचू है, खूबसूरत औरत का स्टैचू जो है, इसमें आप जान डाल दें। तो होता क्या है कि वो देवता इस स्टैचू में जान डाल तो देता है और जान डालने के बाद फिर उस स्टैचू का एक नेम भी रखा जाता है और पिग्मेलियन फिर वो उस स्टैचू से शादी कर लेता है और उस स्टैचू का जो नाम है वो गलाटी रखा जाता है। तो चलें आए प्ले की तरफ। ये प्ले जो है ये चंद एक कैरेक्टर्स जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन्हीं के गिर्द घूमता है। मिसाल के तौर पर प्रोफेसर हिजन्स एक लिंग्विस्ट माहिर लिसानियात हैं, प्रोटैगोनिस्ट हैं, और एलिज़ा डूलिटल एक खूबसूरत लेकिन गरीब, अनपढ़ और फूल बेचने वाली ये एक लड़की है। और दूसरे हैं प्रोफेसर पिकरिंग जो कि प्रोफेसर हिजन्स के दोस्त हैं। इसके साथ साथ मैं मज़ीद कैरेक्टर्स को भी आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता रहूँगा, बताता जाऊँगा। इसका आगाज़ कैसे होता है इस प्ले का? रात का वक़्त है, रात के वक़्त इंतहाई ज़्यादा बारिश हो रही है, तूफ़ानी बारिश है और चंद एक लोग जो हैं उनका हजूम जो है वो चर्च के पास जो है वो जमा है और वो स्टॉर्म से बच रहे हैं, तूफ़ानी बारिश से बच रहे हैं। उनका ख्याल है कि जब बारिश रुक जाएगी, ये तूफ़ान गुज़र जाएगा, तो वो अपने अपने घरों में चले जाएंगे। उनमें ये फूल बेचने वाली लड़की एलिज़ा डूलिटल भी है, उनमें प्रोफेसर पिकरिंग भी हैं, उन लोगों में प्रोफेसर हिजन्स भी हैं और इनके साथ साथ एक गरीब लड़का जिसका नाम फ्रीडे है। फ्रीडे बहुत ही अहम किरदार होने वाला है, बहुत ही अहम किरदार है जो कि लिंक्ड है इस एलिज़ा डूलिटल नामी लड़की से। ये चंद एक किरदार हैं जो वहाँ पर स्टॉर्म से बचने के लिए खड़े हैं। वहीं पर जो प्रोफेसर हिजन्स है वो एलिज़ा डूलिटल की हर एक हरकत, उसकी हर एक बात को एक डायरी में लिखी जा रहा है। एलिज़ा डूलिटल बहुत परेशान होती है और वह कहती है कि ये कहीं कोई पुलिस का आदमी ना हो जो मुझे पकड़ने के लिए मेरा पीछा कर रहा है, मुखबरी कर रहा है, मुझे ट्रेस कर रहा है, मेरे बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती है तो प्रोफेसर जो हिजन्स है और उसका दोस्त प्रोफेसर पिकरिंग जो है, जो कि ब्रिटिश आर्मी में कॉलोनल है, वो भी एक लिंग्विस्ट है और वो ब्रिटिश इंडिया जो है वहाँ पर सर्विस जो है वो सरंजाम देता है। अब वो मिलने के लिए लंदन इंग्लैंड में प्रोफेसर हिजन्स को मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर इनकी मुलाकात इस फ्लावर गर्ल से हो जाती है, फ्लावर सेलिंग गर्ल से। ये दोनों ने उस गर्ल को बता देते हैं कि जनाब हम तुम्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाने वाले,
بلکہ پروفیسر ہجنز کہتے ہیں کہ میں ایک لنگوسٹ ہوں اور مجھے تمہاری حال پر بڑا ترس آتا ہے، اور میں تم میں ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی ایک ایرسٹوکریٹک لڑکی جو ہے، گرل جو ہے، وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ میرے خیال میں اگر کہتا ہے کہ میں 6 ماہ تمہیں اچھی انگلش سکھاؤں، تمہیں کچھ ایرسٹوکریٹک جو رہن سہن کے اعلیٰ، آپ کہہ لیں اعلیٰ خاندان کے جو رہن سہن کے طور طریقے ہوتے ہیں، مینرز ہوتے ہیں، اگر میں تمہیں وہ سکھاؤں تو کہتا ہے مجھے مکمل طور پر یقین ہے کہ میں تمہیں ایک ایرسٹوکریٹک لیڈی بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسی دوران اس کا جو دوست ہے جو کہ ماہر لسانیات، وہ بھی ماہر لسانیات ہے، پروفیسر پکرنگ، وہ کہتا ہے کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے نہیں، 6 ماہ میں ایسا ہی کر لوں گا۔ پروفیسر ہجنز کہتے ہیں، وہ لڑکی کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے لو اور کسی گاڑی میں سوار ہو کر تم گھر جاؤ، اور ہم تمہیں مزید پیسے دیں گے اگر تم ہمارے پاس 6 ماہ کے لیے رہو گی اور زبان سیکھو گی۔ وہ لڑکی تو بڑا خوش ہوئی، وہ جناب صبح ہوتے ہی وہ ان کی لیبارٹری جو ہے پروفیسر ہجنز کی لیبارٹری میں چلی گئی اور کہتی ہے کہ جناب میں سیکھنا چاہتی ہوں، میں ڈچز، آپ نے کہا کہ میں آپ کو 6 ماہ میں ڈچز بنا دوں گا، تو میں بننا چاہتی ہوں۔ وہ جناب چلے گئی پروفیسر ہجنز کے پاس۔ پروفیسر کہتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، سٹارٹ کر دیتے ہیں کام۔ جناب پروفیسر ہجنز جو ہے وہ 6 ماہ تک اس لڑکی کو مینرز سکھاتا ہے، اس لڑکی کو لینگویج سکھاتا ہے، اور وہ کافی زیادہ اسے قابل بنا دیتا ہے، رہن سہن کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ اب جناب 6 ماہ گزر گئے، لڑکی کو گرامر بھی سکھا دی، لڑکی کو ہر چیز سکھا دی، اور لڑکی ماشاءاللہ اب کافی قابل ہے، کوئی پہچان نہیں سکتا۔ اب کیا ہے، یہ پروفیسر ہجنز جو ہے اس کا تعلق بھی ایک اعلیٰ خاندان سے ہے، ایرسٹوکریٹک فیملی سے ہے، اپر سوسائٹی سے ہے۔ یہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، مسز ہجنز کے پاس۔ وہ جو ہیں وہ اپنے گھر میں بہت بڑی پارٹی کا انتظام کرتی ہیں، بہت بڑی انہوں نے پارٹی رکھی ہے، اور وہ اپنی ماں کو سب کچھ بتاتا ہے کہ یہ ایک لڑکی ہے، یہ بہت غریب تھی، میں نے اسے جو ہے وہ ایک ڈچز بنانے کی بیٹ لگائی ہے اپنے دوست پکرنگ کے ساتھ، اور مجھے امید ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اس لڑکی کو خطاب کرنے کے لیے اس پارٹی میں جو ہے وہ چانس دیا جاتا ہے۔ وہ لڑکی جاتی ہے، انگلش بولتی ہے، مینرز، ایٹیکیٹس، اس کی جو گرامر ہے، اس کے جو ایٹیکیٹس ہیں وہ تو تھے ایرسٹوکریٹک، اپر سوسائٹی کے جس طرح لوگ رہتے ہیں، لیکن جب اس نے باتیں شروع کی تو اس کے اندر سے جو آوازیں آئیں، اس کا جو مینر تھا، اس کا جو بات کرنے کا انداز تھا، اس کی جو فیلنگز تھیں، وہ پور لوگوں کی فیلنگز کی طرح تھی۔ اس کے مینرز ابھی جو انرلی تھے، جو اندر سے اس کے منہ سے انرلی باتیں نکل رہی تھیں، وہ غریبوں کی سی باتیں تھیں۔ تو تھوڑی سی ہنسی مذاق بن گیا، مذاق بنا اس کا بہت زیادہ۔ تو اس کا دوست کہتا ہے، پکننگ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا ایسا نہیں ہو سکتا، کہ اسے زبان تو آ گئی، اسے گرامر تو آ گئی، لیکن وہ مکمل طور پر ایٹیکیٹس کو اور ان چیزوں کو، ایرسٹوکریٹک فیملیز کے مینرز کو اور کس طرح گفتگو کرتے ہیں، اسے ایبزورب نہیں کر پائی۔ تو جناب یہ ہار نہیں مانتا، مسٹر ہجنز ہار نہیں مانتا، اور یہ 6 ماہ تک مزید جو ہے اس پر لگاتا ہے، ایلیزا ڈو لٹل نامی لڑکی پر، اور اب اس پر اتنی محنت کرتا ہے کہ اسے ہر ایک مینر، طور طریقے، بولنے کا لہجہ، اس کا ہر چیز جو ہے وہ مکمل کر دیتا ہے، اور پھر محنت کر کے اسے تیار کر کے اب ایک اور بہت بڑی پارٹی ہے جس پر سفیر بھی آئے ہوئے ہیں، جس پر بڑے بڑے ایرسٹوکریٹک لوگ آئے ہوئے ہیں، جس میں رولرز بھی آئے ہوئے ہیں، اپر سوسائٹی، مکمل اپر سوسائٹی کی جتنے بھی کلاسز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں۔ وہاں پر انتہائی اچھے انداز سے، انتہائی اچھے طریقے سے یہ بولتی ہے، گفتگو کرتی ہے، اور وہاں پر جو سفیر آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں،
وہ اسے جو ہے ایک شہزادی سمجھتے ہیں، اسے ایک ڈچیس سمجھتے ہیں، اور اسے اپر سوسائٹی میں شامل کر لیا جاتا ہے، تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ یہ لڑکی اپر سوسائٹی سے ہے۔ اب جناب اس نے جس طرح پگمیلین نے بت بنا لیا تھا، اسٹیچو بنا لیا تھا، مجسمہ بنا لیا تھا عورت کا، اب اس نے وہ بنا تو لیا ہے، لیکن اب وہ گرل جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا اس سے اٹیچڈ بھی ہے، اس کے لیے فیلنگز ایموشنز بھی رکھتی ہیں، لیکن جو پروفیسر ہیچنز ہے اس نے اسے ہمیشہ ایک جو آبجیکٹ ہوتا ہے لیبارٹری کا آبجیکٹ اس کے طور پر ہی لیا، اور کبھی بھی اس کی فیلنگز، اس کے احساسات، اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کے احساسات، کسی چیز کی بھی قدر نہیں کی۔ آخر کار پھر ہوتا کیا ہے، یہ کنفیوژن کا کانفلکٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ میں ایرسٹوکریٹک لیڈی تو بن گئی، زبان میں، مینرز میں، طور طریقوں میں، اب میں اپنی پرانی لائف میں واپس کس طرح جاؤں؟ ہے تو میں غریب، تو میں پرانی لائف میں کس طرح واپس جاؤں؟ نہ تو میں امیر بن کے رہ سکتی ہوں، میرے طور طریقے، میرا رہن سہن، میں ایک اوبجیکٹ تو نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ اب میں کیسے، نہ تو میں ایرسٹوکریٹک طور طریقوں میں زندگی بسر کر سکتی ہوں، میرا تعلق غریب فیملی سے، اور نہ میں وہاں پر دوبارہ جا سکتی ہوں کیونکہ وہ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں اب شاہانہ طریقے سے رہنے کی عادی ہو چکی ہوں۔ وہ اب بڑا جھگڑا کرتی ہے ہیجن سے کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی، تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، اب میں آگے کی نہ پیچھے کی۔ پھر جو ہے اس نے کہا کہ اب میں نے ایرسٹوکریٹک لیڈی کے مینرز، ایٹیکیٹس، لینگویج تو سیکھ لی ہے، اب میں نے ایسی زندگی ہی بسر کرنی ہے۔ یہ جناب ٹیچر بن جاتی ہے انگلش کی، یہ لوگوں کو لینگویج سکھانا، انگلش سکھانا، اچھے طریقے سے انگلش بولنا سکھانا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اب سب کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اب اس کی ملاقات پھر فرائیڈے سے ہوتی ہے، اور یہ فرائیڈے سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے، اور یہ خبر جو ہے یہ ہر جگہ پر عام ہو جاتی ہے۔ اب یہ غریب نہیں رہی، مالی طور پر بھی غریب نہیں رہی، کیونکہ لوگوں کو انگلش سکھا کر، پڑھا کر اچھے طریقے سے یہ اتنی اس میں ماہر ہو گئی تھی، گرامر میں، ہر چیز میں، کہ اب یہ اچھے خاصے پیسے کمانا شروع کر دیتی ہے۔ اور جو پروفیسر ہیجنز ہے وہ کوارے کا کوارا رہ جاتا ہے، اور اسے لیکن امید ہے کہ یہ گرل جو ہے یہ واپس آئے گی۔ ہے کیا اس میں؟ بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان ہوتا ہے، انسان کوئی روبوٹ نہیں ہے، انسان کوئی آبجیکٹ نہیں ہے کہ آپ اسے فورسفلی کسی بھی دوسری چیز میں چینج کر دیں۔ آپ اس کی نشو و نما جس طریقے سے کریں گے، آپ اس کی ونڈو، اس کی تربیت جس طریقے سے کریں گے وہ ویسا ہو جائے گا، جیسے لوگوں میں اسے رکھیں گے ویسا ہو جائے گا۔ اور پھر آپ جو ہے وہ اچھی تربیت کریں، اچھے انداز میں، اچھی سائڈ پر اسے لے جائیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کہیں کہ اسے دوبارہ پچھلی جو ہے وہ لائن میں، ماضی میں دوبارہ واپس لے کر آئیں، تو یہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو مزید آپ سوچیں اس کے متعلق، آپ نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے، آپ نے اس کے بارے میں کیا محسوس کیا ہے، کہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ نے کیا سیکھا ہے پگمیلین سے؟ کیا انسان کو اس طرح سے ایک مجسمے کی طرح اس چیز میں ڈھالا جا سکتا ہے؟ میرے نزدیک اس کا یہی مطلب ہے کہ استاد جو ہے، جیسا استاد ہوگا ویسا ہی اس کا شاگرد ہوگا، جیسے انسان معاشرے میں رہے گا ویسا ہی انسان ہو جائے گا، لیکن اس کی جو انرلی، اس کی جو بیس نیچر ہے، اس کی جو انرلی فیلنگز ہیں وہ چینج نہیں ہوتی۔ ظاہری طور پر انسان خود کو جیسا بھی بنا لے، جیسا بھی ہو جائے، انرلی جو کچھ بھی وہ ہے، جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا، چاہے وہ خود کو جتنا مرضی میک اپ کر کے پیش کرے، انرلی جو ہے وہ اس سے دکھے گا۔ شکریہ۔